बारगाह खुदाबंदी में दुआ है मौला, तो हमें इस आयत करीमा पर हक बोलने की तौफीक मरहमत फरमा, सुनकर हमें आलम इस्लाम को अमल की तौफीक को तरगीब अता फरमा। आइए निहायत ही रुकू एहतराम के साथ हमारी और पूरी कायनात के मरकज़े अक़ीदत मुहसिन इंसानियत इमामुल अंबिया आमना के गैसु दराज शहज़ादा जिगर गोशाए अब्दुल्ला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हैं। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मदद क़िबला दीन मदद काबा ईमान मदद सरकार सैयदी सनदी मुस्तफ़ा रज़ा बिल मारूफ सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम फरमाते हैं, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा क़ल्ब की बेकली गौसे आज़म। और गौसे आज़म की जानिब लौ लगाकर इमाम इश्क़ व मोहब्बत के शहज़ादे ने कहा कि खबर में फंसा है बंदा तुम्हारा, खबर में फंसा है बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आज़म। मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, मुजस्समाए कश्फ़ व करामत, रफ़ीउद दरजत, जबलुल इस्तिक़ामत, हिंदुस्तान के हस्सान, साहिबे मुतरज्जिमुल कुरान, जिसने घर घर दिया कंजुल ईमान, मसलक की जान, ईमान की पहचान, बरेली का पठान, इमाम अहमद रज़ा खान, फाज़िले बरेली रज़ी अल्लाह ताला अर्ज़ा व अन्ना युलक़ब दराज होते हैं। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। और जिसको यकीन है वही सुभान अल्लाह कहेंगे कि तेरे टुकड़ों पे पड़ूं गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पड़ूं गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका दे। और यकीनन जिसको भरोसा है वही सुभान अल्लाह कहेगा कि क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं झुकता तेरा। और मक्ते में फरमाते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीर, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। उसी खानदान का वो बेटा जिसे दुनिया फख्र अज़हर के नाम से, वो शहजादा कि वही बना मेहमाने काबा, सुन्नियों के दिलों की धड़कन, नाम मोहम्मद इस्माइल रज़ा मगर अख्तर रज़ा, पूरी दुनियाए सुन्नियत में दादुश शरिया, बनकर इस तरह चमका इस तरह चमका, अपने तो अपने अगयार भी उसकी रोशनी में हिदायत पा गए। तो हुजूर दादुश शरिया मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं
کہ صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ حضرات کرام، اسلام کے مقدس شہزادوں، میرے مرشد مہربان، میرے عزیز محترم محمد ہارون بھائی برکاتی نے آپ کے دیار محبت پر آنے کی دعوت پیش کی تھی۔ یوں تو بات انیک بار ہوئی، مگر ایک بار وعدہ ہو گیا محرم الحرام شریف کے موقع پر، میلاد النبی کے موقع پر جب فقیر کا آنا ہوگا تو حتی الامکان کوشش یہ کی جائے گی کہ آپ کے سسرال یعنی کہ چیتل جو آپ کا یہ دیار محبت ہے، وہاں انشاءاللہ العزیز حاضری کا شرف ہوگا۔ وعدے کے مطابق کہ اذا مومن وعدہ وفا، جو مومن ہوتا ہے وہ وعدہ کرے تو نبھائے، اور وعدہ وہی نبھاتا ہے جو مومن ہوتا ہے، ورنہ وعدہ کر کے نہ نبھانے والا اس کے اندر مومن کی نشانی پائی نہیں جاتی ہے۔ ہر ایک کے اندر کسی نہ کسی نشانی کی بنیاد پر وہ زمانے میں ممتاز اور مقبول و مشہور ہوتا ہے۔ مومن کی بے شمار نشانی ہے، اور یہ بہت بہتر نشانی ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدے کو وفا کرے۔ تسلی کے لیے آپ کسی سے وعدہ نہ کریں، کیونکہ اگر کوئی ضرورت مند اپنی مجبوری کے تحت اس نے آپ کے دروازے پر دست سوال ہوا اور آپ نے یہ کہا کہ پیچھا چھڑانے کے لیے ان سے یہ کہہ دوں کہ ابھی رک، تیرے لیے کچھ لاتا ہوں، اب یقین جانیں کہ اسے کتنا یقین ہوگا کہ بندے نے کہا ہے کہ میں تیرے لیے کچھ لاتا ہوں تو وہ ضرور لائے گا۔ اب اگر آپ نہ آئیں تو نہ جانے کتنی امیدوں کا مرکز منہدم ہو جائے گا اور اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ مومن کا دل توڑنا حرام ہے، جائز نہیں۔ اب یہاں سے ایک درس اور عبرت ملتا ہے کہ اگر آدمی ایک مومن کا دل، پہلی بات تو وہ مومن ہوگا ہی نہیں جو مومن کا دل توڑے گا، مگر اگر کوئی آدمی اگر کسی مومن کا دل توڑ دے تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو پھر جو آدمی نے رب سے وعدہ کیا کہ الست بربکم اعلیٰ، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے اور تو ہی سجدے کے لائق ہے، میں تیری عبادت اور تیری ہی پرستش کروں گا، پھر اس رب سے کیے ہوئے وعدے کو اگر آپ وفا نہ کریں گے تو بتائیے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہوگا، بتائیں کہ یہ کتنی بڑی خطا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو وعدہ کو وفا کرنے کی خدا توفیق بخشے، ورنہ اگر وعدہ کو وفا نہ کر سکیں تو آپ وعدہ نہ کریں۔ وعدہ اگر نہ کریں گے تو دل آزاری نہیں ہوگی، نہ کسی کا دل ٹوٹے گا اور نہ نظام زندگی کا رنگ بدلے گا۔ رب قدیر ہم سبوں کو کیے ہوئے وعدوں کو نبھانے کی حتی الامکان توفیق دے۔ آج کی یہ مجلس تین عظیم شخصیتوں کے نام ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور تینوں ایسی عظیم ہستی ہے کہ اس خاکدانہ گدی پر تینوں کا کہیں جواب نہیں ہے، وہ ایک دم اپنے آپ میں وہ سب لاجواب ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایسی ہستی، ان کے ایسے کارنامے، ان کے زندگی کے معاملات ایسے کہ ہر ایک اپنے آپ میں ایک عظیم موضوع پر منحصر ہے۔ کسی ایک شخصیت پر اگر بات کی جائے
تو آج کی رات ناکافی ہوگی، بلکہ کئی راتیں ناکافی ہو سکتی ہے، مگر ہم نحمدہ و نصلی علی کی نون سے شروع کر کے وما علینا الا البلاغ پر اختتام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تینوں ذات اپنے آپ میں بہت عظیم ذات ہے۔ سب سے پہلے میں بارگاہ حضرت امام حسن فاطمہ زہرا کے شہزادے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں، کیونکہ یہی تینوں بزرگ، اور یہ بزرگ کیا کہ حضرت امام حسن تو صحابی رسول ہے، نواسہ رسول ہیں، علی کے شہزادے ہیں، اور فاطمہ زہرا کے گلشن کے پھول ہیں، کہ جن کی خوشبو آج تک اولاد رسول کی نسبت سے زمانے کو معطر کر رہی ہے۔ آج زمانے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو جو آ رہی ہے وہ اولاد رسول اکرم کی بنیاد پر آ رہی ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اپنے مکتوبات میں، بروز قیامت تمام نسلوں کی نسبتیں ختم ہو جائے گی، صرف نسل رسول اکرم برقرار رہے گی، یعنی کہ تمام نسب جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گا سوائے اولاد رسول اکرم۔ حضرات کرام اسلام کے مقدس شہزاد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پر زمانے کے ہر افراد کو خوشی ہے۔ میں آج پہلی بار آپ کے دیار محبت پہ حاضر آیا ہوں، تقریر ہم پھر کسی موقع پر کریں گے۔ آج ہم گفتگو کر کے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، آپ میرے مزاج سے شناسا ہو جائیں اور میں آپ کے مزاج سے واقف ہو جاتا ہوں، اور یہ ملاقات کا پھر سلسلہ انشاءاللہ العزیز میدان محشر میں کام رہے گا۔ اور یقیناً یہاں کا بیٹھنا، کیونکہ آپ میرے لیے نہیں بیٹھے ہو، آپ اپنے لیے بیٹھے ہو، آپ اپنے لیے نہیں بیٹھے ہو بلکہ اولاد رسول اکرم کے لیے بیٹھے ہو۔ آپ اگر امام حسن کے نام بیٹھے ہو تو امام حسن کون ہے میں آپ کو بتاؤں، اور کیا بتا سکتے ہیں امام حسن کے بارے میں۔ آپ نے یہ اپنے علماء سے فضلاء سے بارہا آپ نے سماعت کیا ہوگا کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اولادوں کا سلسلہ خدا نے شروع کیا تو ایک کے بعد دیگر کا انتقال ہوتا رہا، وہ رحلت کرتے رہے، وہ دنیا سے رخصت ہوتے رہے، تو مشرکین مکہ انہیں تانا دیتے تھے میرے رسول پاک کو کہ محمد وہ ہے کہ جو بے اولاد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہم تو ان کے جملوں کو دوہرا نہیں سکتے، مگر اتمام حجت کے لیے دو تین باتیں صرف اس لیے کر دی گئی یا ایک ہی لفظ میں لفظائی کر دوں کہ مشرکین مکہ میرے آقا کو تانا دیتے کہ ایک کے بعد دیگر تمہاری اولادیں چلی جا رہی ہے، تمہیں کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں ہوگا، اور اگر اولاد نہیں یعنی بیٹا کی شکل میں اگر تمہیں کوئی اولاد نہیں تو تمہاری جو نسلیں ہیں وہ تم پر ہی ختم ہو جائے گی۔ مگر نادانو تمہیں کیا معلوم ہے، سب کی نسلیں ختم ہو جائے گی، اولاد رسول اکرم کی نسل باقی آج بھی ہے، اصل ہے قیامت تک باقی رہے گی۔ اولاد رسول اکرم کی خوشبو سے، یعنی رسول پاک کے جسم مقدس کی خوشبو اولاد غوث اعظم میں ہے، اور اولاد غوث اعظم کی خوشبو صبح قیامت تک برقرار رہے گی۔ میرے آقا کریم نے خود ایک موقع پر ارشاد فرمایا جس
لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ ارشاد فرما دیں، آپ ارشاد فرما دیں کہ تمہیں میرے صدقے میں سب کچھ ملا، میں اس پر کوئی اجرت کوئی اجر طلب نہیں کرتا، فقط اتنا کہ میری قربا سے محبت رکھنا، میری اقربا سے محبت رکھنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. بارگاہ رسالت میں عرض کیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے فرمان پر میری جان میرا سب کچھ قربان. میرے آقا اقربا سے مراد قربا سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو میرے آقا نے کشائی فرمائی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے. میرے آقا فرماتے ہیں قال علی و فاطمہ و ولدہما، علی اور فاطمہ اور ان کے آنے والی نسلوں سے محبت کرنا، تمہاری نجات اسی میں ہے، تمہاری نجات اسی میں ہے. اور پھر میرے آقا نے کہا کہ جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تمہیں ایک ہاتھ میں خدا کا قرآن دیے جا رہا ہوں اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن دیے جا رہا ہوں. دونوں اپنے آپ میں وہ ہے کہ ان دونوں کو اگر تم پکڑے رہو گے تو پھر تمہاری نسلیں بھی سنور جائے گی، تمہاری دنیا تمہارا آخرت بھی سنور جائے گی. حضرات گرامی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے ایک کے بعد دیگر جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں جب رحلت کر رہی تھی تو مشرکین مکہ جو آپ کو طعنہ دے رہے تھے تو میرے آقا علیہ السلام اب جانتے ہیں کہ اولاد کے جانے کا غم تو ہوتا ہے، اور ایک تو اولاد کے جانے کا غم اور پھر اس کے بعد لوگ طعنہ دے. بتاؤ ان ماں سے پوچھو، ان باپ سے پوچھو کہ آپ کی اولاد پیدا ہو اور چند ماہ کے بعد اگر وہ انتقال کر جائے، ماں سے پوچھو کہ کتنا درد ہے، باپ سے پوچھو کہ امیدوں کا مرکز کس طرح منہدم ہو گیا. یہ تو ایک بہت بڑا غم ہوتا ہے کہ اولاد کچا ہی بچہ انتقال کر جائے، اولاد چند ماہ کا یا چند سال کا ہو انتقال کر جائے. بیٹا پیدا ہونے کے بعد وہ بھی بیٹا جو پیدائش کے بعد بہت سی امیدیں ماں باپ کی وابستہ اس بیٹا سے ہو جاتی ہے. کیا بیٹا پیدا ہوا یعنی میرا ونش پیدا ہوا ہے، میری نسلوں کو پڑھانے والا پیدا ہوا ہے، میرے نام کو اجاگر کرنے والا پیدا ہوا ہے. سماج میں اس کو پڑھا لکھا کر جو ہے اگر دیندار ہوگا تو اس کی یہی خواہش ہوگی کہ اسے وقت کا امام بناؤں گا، مجدد الفسانی کا چاہنے والا بناؤں گا، امام محمد رضا خان کے مسلک کو فروغ دینے والا، تاج الشریعہ کے موقع پر چڑھنے والا غلام تاج الشریعہ بناؤں گا. اور جب یہ غلام تاج الشریعہ بن کر زمانے میں گزرے گا، لوگ کہیں گے دیکھو فلاں کا بیٹا جا رہا ہے. نہیں نہیں، یہ فلاں کا بیٹا نہیں ہے بلکہ خواجہ اجمیری کا غلام جا رہا ہے، غوث اعظم کا والی والا جا رہا ہے. حضرات کرام، اسلام کے مقدس شہداء، تو آدمی جیسے ہی بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور ابھی کا دور تو اتنا ٹیکنالوجی اتنی بڑھ چکی ہے کہ بیٹا کے آنے سے پہلے مولانا گوگل سے ایک نہیں ہزاروں سوال کر لیے جاتے ہیں، اور اس گوگل پر نام تک کا انتخاب کر لیا جاتا ہے. اور اگر بیٹا ہو تو یہ نام، اور پھر اس بیٹے سے کتنی امیدیں وابستہ آباد ہو گئے. اور پھر وہی بیٹا چند دنوں کے بعد جب انتقال کر جائے تو بتاؤ کہ دل پر کیسا صدمہ، بتاؤ اسے کتنی تکلیف ہوگی. اور اس کے بعد پھر ایک دو انتقال ہو، اس کے بعد پھر زمانے میں معاشرے اور محلے کے لوگ آپ کو طعنہ دیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ ہے کوئی ماں، ہے کوئی باپ جو الفاظ کے ذریعے سے کہہ سکے کہ میرے بیٹے کے انتقال کا ایک غم ہوا اور جب زمانہ پھر مجھے طعنہ بھی دے رہا ہے، آخر وہ کیسے کہہ پائے گا اور کیسے کہہ پائے گا؟
اس کے لیے میں اپنی جانب سے شعر کہوں کہ کچھ نہ بولوں گا زبان سے، تیری بزم خاص میں آنسوؤں کے ساتھ پہ کہنا ہے افسانہ مجھے۔ اے میرے رب تو ہی جانتا ہے کہ وہ ایک نعمت اولاد کی شکل میں نعمت عظمیٰ تو نے مجھے عطا کی ہے، ابھی وہ چلا گیا۔ اے میرا رب تو دے رہا ہے اور تیرے حکم سے وہ جا رہا ہے، وہ جاتا ہے تو جاتا رہے، مگر میرے مولا صبر و تحمل تو مجھے عطا کرتے رہنا تاکہ زمانہ مجھے طاقت دے، میں صبر کرتا رہوں گا یا صبر کرتی رہوں گی، زمانہ خود بخود خاموش ہو جائے گا، اس کو جواب میری خاموشی مجھ سے دے گی۔ اب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اولاد کے جانے کا غم اور پھر لوگوں کا تانا، اتنے میں سیدہ فاطمہ نے خبر دی ہے کہ بابا اللہ نے ایک چاند سا بیٹا عطا کیا ہے، اللہ نے ایک چاند سا بیٹا عطا کیا ہے۔ تو میرے آقا کریم نے کہا ہے مکے والوں، اے مدینے والوں، تم نے مجھے بے اولاد کہہ کے پکارا ہے، ارے دنیا کی نسلیں ان کے پاس سے چلے گی، مگر خدا دیکھو میرے امتیاز کو اتنا بلند کیا ہے کہ قرآن مقدس میں کہا یہ بڑا فاقہ اللہ کا ذکر ہے، اے محبوب تیرے فرمان کو، تیرے ذکر کو خدا نے بلند کر دیا ہے، دنیا کی نسلیں باپ سے چلے گی اور مصطفیٰ کریم کی نسلیں ان کی بیٹی سے چلے گی۔ یہ حسن فاطمہ اور علی کا بیٹا نہیں ہے بلکہ محمد ابن عبداللہ کا شہزادہ ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی فصل بہار بن کر پیدا ہوا۔ آؤ تاریخ میں یہ بھی آیا، خود میرے اعلیٰ حضرت مجدد تینوں ملت مجسمہ کشف و کرامت حضرت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن کی ولادت سے پہلے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ خدا نے یہ آیت نازل فرما دی کہ مصطفیٰ کریم اب تو کیا ہے کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اسلام کی فصل بہار اور آپ کے خاندان کی نسل بہاروں کو خدا نے جو ہے پیدا فرما دیا ہے نا۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا زمانے کو، تو آج کا جو دن ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، حضرت امام حسن کی شہادت کا دن ہے، اور پھر حضرت امام حسن اللہ اکبر آپ کی زندگی اور آپ نے جو بچپنا امام حسن امام حسین سیدہ فاطمہ کا یہ شہزادہ جس طریقے سے زندگی گزاری ہے، کس ناز سے آپ پلے ہیں، آپ جانتے ہیں اگر آدمی غریب ہوتا ہے تو پڑوسی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، آدمی امیر ہوتا ہے تو خادمہ نوکر چاکر ملازم گھر میں اکثر کام کاج کے لیے رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت ام ایمن فرماتی ہے کہ ایک دن رمضان المبارک حضرت امام حسن کی ولادت جو ہے رمضان المبارک کی 15 تاریخ اور ہجری 3 میں آپ جو ہے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور تاریخ میں آیا ہے کہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہم سبوں پہ رائج ہوا، واجب ہوا، وہ ہجری 2 میں ہوا، اور 3 میں امام حسن ہے اور 4 ہجری میں امام حسین پیدا ہو رہے ہیں۔ اسلام کی یہ دونوں فصل بہار ایسی ہے کہ نہ دنیا امام حسن کو بھول سکتی ہے، نہ زمانہ امام حسین کو بھول سکتا ہے۔ یہ دونوں جنت کی بہاروں میں سے بہار ہیں، یہ دونوں ہم سبوں کے لیے نجات میں سے ایک بہترین ذریعہ نجات ہے۔ ہم جس قدر لو لگائیں گے اتنی ہی ہماری نسبت مضبوط ہوگی اور آقا کریم کا کرم ہم پر ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین سیدہ فاطمہ مالک کونین کی بیٹی ہے، فاطمہ زہرا سرکار کائنات کی وہ چھوٹی صاحبزادی، اور یہ بھی جان
उस जमाने में हमारी चाहे जो भी हैसियत हो, हम अपनी हैसियत के बराबर अपनी बेटियों का निकाह नहीं करने की ख्वाहिश रखते, बल्कि वह ऊंचे मकाम पर रखते हैं कि मेरी बेटी ताकि ऐशो इशरत की जिंदगी जी सके। हम अपनी बेटी का जब भी निकाह करते हैं तो ये पहले चंद बातें देख लेते हैं, खानदान देखते हैं, उसके बाद हम उसका घर देखते हैं, हम जर देखते हैं, हम जमीन देखते हैं, हम जायदाद देखते हैं, हम फैक्ट्री देखते हैं, ऐशो इशरत वाली जिंदगी देखते हैं, फिक्रो कमाल देखते हैं कि क्या क्या इनके अंदर खूबियां हैं, कितना रुपया पैसा है, कितना सरमाया है, रबी जाने क्या